24 सफ़र, 25 सफ़र, 26 सफ़र, 27, 28, फिर 29, इसके बाद रबीउल अव्वल का आगाज। ये अय्याम बहुत अजीब है। 24 सफ़र की रात से ख़त्मी मरतबत की बीमारी का आगाज हुआ। बरोज़े जुमारात शब जुमा इमामुल अंबिया सैयदुर रसूल की बीमारी शुरू हुई। जुमे का दिन बीमारी में गुजरा, हफ्ते का दिन, इतवार का दिन, पीर के दिन आका ख़त्मी मरतबत का विसाल हुआ 28 सफ़र को। फिर 28 का सारा दिन बहुत अजीब है। एक तरफ मुसलमान दुखी हैं, सोगवार हैं, रंजूर हैं, गिरिया है, आंसू है, सोगवारी है, हुज़्न मलाल है, और दूसरी तरफ जबकि ख़त्मी मरतबत का गुस्ल कफन जारी है, कुछ अफराद सकीफ़ा बनी सादा में जमा होकर ख़त्मी मरतबत के जानशीन का, नाइब और खलीफा का इंतखाब करने में मसरूफ़ हैं। ये लम्हात बहुत तकलीफ दें, ये अज़ियतों का सफ़र, ये दिन, ये माह सफ़र के आखिरी अय्याम और माह रबीउल अव्वल के ये इब्तिदाई अय्याम, ये पूरे साल के सोगवार तरीन अय्याम है। जो जुल्म इन दिनों में हुए बहुत कम बयान किए जाते हैं। क्या हुआ कि आका ख़त्मी मरतबत जिन्होंने लोगों को कुफ्र, गुमराही और जहालत से निकाल कर इस्लाम के दामन में लेके आए, उन्हें मुहज़्ज़ब बनाया, मुसक्क़फ़ बनाया, ज़िंदगी के आदाब तालीम दिए, हैवानियत से निकाल कर इंसानियत में लेके आए, वही रसूल मोहसिन आज़म, मोहसिन इंसानियत, लोग दुश्मनों के जनाजों में दुश्मनियां नज़रअंदाज करके पहुंच जाते हैं। यहाँ इमामुल अंबिया सैयदुर रसूल का जनाजा घर में है, शम्मे रिसालत के परवाने सकीफ़ा बनी सादा में हर एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा है। 300 के करीब अंसार पहले से जमा है सकीफ़ा बनी सादा में। सैयदा ज़हरा जब दरबार में गई थी और खुतबा दिया था, जाकर अंसार की तरफ रुख करके ये सवाल किया था कि ए अंसार, तुम्हारा माजी किस कदर अच्छा है, तुम्हारी खिदमात है, तुमने मुस्लिमीन के लिए मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए, कुर्बानियाँ दी, उन्हें अपने अम्वाल में शरीक किया, अपनी जायदाद में शरीक किया, इस्लाम की सरबलंदी के लिए तुमने जंगें लड़ी, सब कुछ किया, तो तुम्हें क्या हुआ कि एक तरफ मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा का जसद मुतहर पड़ा है, गुस्ल कफन जारी, हो तुम सकीफ़ा बनी सादा में इकट्ठे हुए और खिलाफत के इंतखाब में लग गए। तो जो उन्होंने जवाब दिया कि ए नबी ज़ादी, आप बताएं हम क्या करते, अगर हम ये काम ना करते तो कोई और हम पर सबकत ले जाता, बिल आखिर आपका हक आप तक न पहुंचना था, ये खिलाफत कभी भी बनु हाशिम तक, अमीरुल मोमिनीन तक नहीं पहुंचनी थी। अगर हम न जाते कोई और पहुंच जाता, इसलिए हमने सबकत की। अगर आप देखें तो मैदान करबला में भी यही कैफियत थी। जो जनाब सकीना के बुंदे आपकी बालियां उतार रहा था, वो रो भी रहा था। पूछा कि रो क्यों रहे हो जबकि जुल्म कर रहे हो, कान जख्मी कर दिए, बालियां नोच रहे हो, कि क्या करूं, इसलिए रो रहा हूं कि मैं ये जुल्म कर रहा हूं इस बच्ची पर, और फिर मैं क्यों, अगर गिरिया भी कर रहा है, रो भी रहा है, तो फिर उतार क्यों रहा है, कि इसलिए कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो कोई और ये काम कर लेगा। हमें मदीना में यही करबला नजर आ रही है। ख़त्मी मरतबत का इमामुल अंबिया का जसद मुतहर पड़ा है और लोग सकीफ़ा बनी सादा में जमा है। सबसे पहले साद बिन उबादा, औस और खजरज, ये दोनों कबाइल, दोनों की नुमाइंदगी मौजूद है।
اور افراد پیغمبر گرامی اسلام کے گھر کے باہر بنو ہاشم کی گلی میں گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، انتظار میں کہ غسل و کفن مکمل ہو، جنازہ پڑھا جائے۔ اور دوسری طرف ایک یہ صورتحال چل رہی ہے، اور یہیں پر موجود افراد میں سے ایک فرد جو اس مقام پہ، اس کے ہاتھ میں شمشیر ہے، اور ایک غیر یقینی اور اچانک غیر متوقع صورتحال کا مسلمانوں کو سامنا ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ لوگ گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، ایسے موقع پر ایک شخص نے تلوار نکالی، اور تلوار نکالنے کے بعد چلایا، خبردار اگر تم میں سے کسی نے یہ کہا کہ محمد مر گئے، میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ محمد اپنے خدا کے پاس گئے اور عنقریب پلٹ کر واپس آئیں گے، اور جو کہے گا کہ محمد مر گئے وہ خود آ کر اس کا سر تن سے جدا کریں گے۔ لوگ جو گریہ کر رہے تھے آنسو وہیں رک گئے، ٹھہر گئے، پریشان، یہ نئی بات، یہ کیا بات ہو رہی؟ ایک سکوت طاری ہو گیا، یہ کون شخص ہے، یہ کیا بات کر رہے؟ رسول اسلام کا ایک جوان صحابی ہے جس کا نام ہے عمر ابن زائدہ، یہ آگے بڑھا اور کہنے والے سے جو یہ بات کہہ رہا تھا قرآن کی آیت پڑھی کہ اگر پیغمبر وفات پا جائے یا پروردگار انہیں آسمانوں پہ اٹھا لے تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف چل پڑو گے؟ لیکن جو گفتگو کر رہا تھا، جس نے تلوار نکال رکھی تھی، سنی انسنی کر دی، کہ خبردار کوئی نہ کہے۔ یہ ایک عجیب صورتحال تھی، اور اسی اسنا میں ایک اور فرد کو بلایا، قریب بلایا، اور اس کے کان میں سرگوشی کی، اور وہ شخص دوڑتا ہوا کہیں چل پڑا، گیا، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد دو مزید افراد کو بلا کے لے کے آیا۔ جو دو افراد آئے ان میں سے ایک ابو عبیدہ جراح تھے اور ایک دوسرا فرد۔ وہ آیا اور آنے والے نے وہی آیت پڑھی جو کچھ دیر پہلے عمر ابن زائدہ تلاوت کر رہے تھے، لیکن عمر ابن زائدہ کی زبان سے آیت سن کر اسے خاموش کر دیا، جھٹلا دیا، خاموش ہو جاؤ، چپ کروا دیا۔ لیکن جیسے ہی دو افراد آئے اور ان میں سے ایک نے یہی آیت پڑھی، اس نے تلوار کو نیام میں ڈالا کہ یہ بات میرے حافظے میں نہیں رہی تھی۔ اور جو دو افراد بعد میں آئے اور جو فرد کھڑا تھا، یہ تینوں چل پڑے اسی مقام کی طرف جہاں سارے کے سارے انصار کی نمائندگی اکٹھی تھی۔ اوس و خزرج انصار مدینہ جمع ہو کر خلیفہ کا انتخاب کر رہے تھے، اور قریب یہ تھا کہ وہ سعد بن عبادہ کو منتخب کریں۔ سب نے حامی بھر لی، اوس بھی راضی ہو گئے، خزرج بھی راضی ہو گئے۔ پہلے کچھ اختلاف چل رہا تھا، لیکن دونوں قبیلے سعد بن عبادہ کی قیادت اور خلافت پر متفق ہو گئے۔ اور ایسے میں یہ تین افراد پہنچے، داخل ہوئے، اور جیسے ہی سعد بن عبادہ کی بیعت ہونے لگی، وہی فرد جس کے ہاتھ میں شمشیر تھی اور جو سب کو خاموش کر رہا تھا، اور جو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی نے کہا پیغمبر مر گئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، وہی فرد للکارا کہ انصار تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم ختمی مرتبت کے نائب اور جانشین اور خلیفہ کا انتخاب کرو؟ کیا پیغمبر نے نہیں فرمایا تھا کہ خلیفہ قریش سے ہوگا اور میرے خاندان سے ہوگا؟ اور ہم ہیں ختمی مرتبت کے اہل خاندان، ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان کے خاندان والے، خلیفہ ہم سے ہوگا۔ جیسے یہ بات کہی، انصار کمزور پڑے، اور اب انہی میں سے ایک نے یہ بات کہی کہ اچھا یوں کر لیتے کہ ایک سردار اور امیر تم میں سے ہو جائے، مہاجرین میں سے، ایک ہم انصار میں سے ہو جائے۔ جب یہ بات کہی تو اس فرد نے کہا بھلا دیکھا ہے کہ ایک امت میں دو امیر ہو، امیر ایک ہوگا، اور وہ پیغمبر گرامی اسلام کی وصیت کے مطابق ہوگا، قریش سے ہوگا اور ہم سے ہوگا، خاندان رسول سے، ہم خاندان رسول سے۔ بالآخر اسی سعد بن عبادہ کا چچا زاد بھائی بشیر، جس کا بیٹا نعمان بن بشیر کوفہ میں امیر شام کا گورنر بھی رہا،
جس کے بعد پھر اس کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو لایا گیا تھا. یہ نعمان بن بشیر جو مختار ثقفی کا سسر بھی تھا، یہ بشیر کا بیٹا ہے نعمان. خود بشیر سعد بن عبادہ کا چچا زاد بھائی ہے. اس کے دل میں چونکہ پہلے سے رقابت تھی سعد بن عبادہ کے لیے، حسد تھا، دشمنی تھی. اس نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، خلیفہ آپ میں سے ہونا چاہیے. آگے بڑھا اور پھر وہ فرد کہ جس کے ہاتھ میں شمشیر تھی اس نے کسی کے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور سب سے پہلے خود بیعت کی. پھر ابو عبیدہ جراح نے، پھر بشیر نے، اور باقی افراد نے اسی طرح سے تدریجاً بیعت کرنا شروع کر دی. البتہ سعد بن عبادہ اور اس کے بیٹے قیس بن سعد نے بیعت نہیں کی. اور کچھ عرصے کے بعد آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے سعد بن عبادہ کو قتل کروا دیا گیا. اور آج تک تاریخوں میں یہ لکھا ہے کہ سعد بن عبادہ کو جنوں نے مارا تھا. اب جنہوں نے مارا تھا ان کو پتا کہ کنہوں نے مارا تھا. لیکن اس طرح سے ثقیفہ بنی سعدہ میں یہ پانسا پلٹا اور مہاجرین میں سے یہ 3 افراد جو پہنچے، بعد میں ان میں سے ایک کے ہاتھ میں اقتدار آیا اور اسی موقع پر عہدوں کی تقسیم ہوئی. ایک فرد کی بیعت لی گئی، وہ خلیفۃ المسلمین کے نام سے منتخب ہوئے، اور دوسرے فرد کو وزیر خزانہ قرار دیا گیا جو ساتھ شامل تھا، اور تیسرے فرد کو قاضی القضات معین کیا گیا، چیف جسٹس. یہ 3 کلیدی ترین عہدے ہیں، اور تینوں عہدوں کا انتخاب ثقیفہ بنی سعدہ میں ہوا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ پری پلان تھا، پہلے سے طے تھا، یہ نتیجے حاصل کیے جا چکے تھے اور اس فرصت سے فائدہ اٹھایا گیا. یہ ایک طرف، اور دوسری طرف یہ اطلاع امیر المومنین علی ابن ابی طالب تک پہنچ چکی ہے. جب آپ غسل دے رہے ہیں ختمی مرتبت کو، افراد آ کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت ثقیفہ بنی سعدہ میں کیا ہو رہا ہے. امیر المومنین وارث ختمی مرتبت، محافظ اسلام، کسی بھی بات کا پرواہ کیے بغیر ختمی مرتبت کے غسل و کفن میں مصروف رہے. آپ کو غسل و کفن دیا گیا. اب صحابہ آگے بڑھے جو انتظار میں تھے کہ جنازہ پڑھا جائے. کون جنازہ پڑھائے؟ صحابہ سب جمع ہو کے آئے علی کے پاس کہ غسل و کفن مکمل ہو چکا، نماز جنازہ پڑھائیے. کہا کہ کوئی بھی پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی میں اور ان کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے جسد پر بھی امامت نہیں کروا سکتا. ختمی مرتبہ دنیا میں اپنی زندگی میں بھی امام ہے، جانے کے بعد بھی امام ہے، کوئی امامت نہیں کروائے گا. پھر کیسے نماز جنازہ پڑھی جائے؟ صحابہ نے سوال کیا. امیر المومنین نے فرمایا کہ ایک ایک فرد آئے، ایک ایک مسلمان، ایک ایک صحابی، اور وہ آ کر پیغمبر کے جسد مطہر پر نماز جنازہ پڑھے. ایسے نہیں جیسے آپ کے ہاں برادران اہل تسنن وہ 4 تکبیریں پڑھتے ہیں، برادران اہل تشیع 5 تکبیریں پڑھتے ہیں. پیغمبر کے جنازے پر کوئی تکبیریں نہیں پڑھی، نہ 4 نہ 5. امیر المومنین سے پوچھا گیا اے علی بتائیے کیسے پڑھیں پیغمبر کا نماز جنازہ؟ فرمایا ایک ایک فرد آتا جائے اور یہ آیت پڑھتا جائے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب آپ بھی بھرپور طریقے سے صلوات پڑھ دیجیے خاندان فاطمہ پر. جی میرے پاس وقت بہت محدود ہے، شرمندہ ہوں کہ میں باتیں ادھوری چھوڑ. یہاں پر امیر المومنین موجود ہیں اور افراد باری باری آ کر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور ادھر سے ثقیفہ بنی سعدہ سے یہ 3 افراد باہر آئے اور آ کر اب راستے میں جو مل رہا ہے کہا کہ انہیں منتخب کیا جا چکا ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، سب ان کی بیعت کیجئے. جو بھی راستے میں آ رہا ہے، ایک جمع غفیر کئی 100 افراد جب پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تو جو بھی راستے میں مل رہا ہے پتہ چلا بھئی ان کی بیعت ہو چکی ہے، وہ بھی بیعت کر رہے ہیں. اس حالات میں کہ امیر المومنین بنو ہاشم کے ساتھ، ابن عباس کے ساتھ، رسول اسلام کے مخلص اور وفادار صحابہ کے ساتھ تجہیز و تکفین میں مصروف ہے، یہ سارا مرحلہ طے ہو گیا.
اور برابر مختلف قبیلوں پہ جا کر شخصی طور پر، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر لوگوں سے بیعت لی جا رہی، یہاں تک کہ 28 کا دن مکمل گزر گیا، 28 کی رات، 29 کا دن، 29 کی رات، یکم ربیع الاول کی سحر میں ختمی مرتبت کو دفن کیا گیا۔ اور اس دوران کیا کچھ گزر گیا، میں نے مختصر اشارے کیے، وقت ہوتا تو میں مزید آپ کی خدمت بیان کرتا۔ یہاں تک کہ جیسے ہی اہل بیت ختمی مرتبت پیغمبر گرامی اسلام کی تجہیز اور تکفین سے فارغ ہوئے، تدفین مکمل ہوئی، سیدہ زہرا اپنے گھر میں حالت سوگ میں، اس کیفیت میں مسلمان رسول اسلام کی بیٹی کو پرسہ دینے کے لیے آئے۔ میں نے اہم ترین مسائل نظر انداز کی اور چھوڑ دیے وقت کی کمی کے باعث، بس یہ جو 2 جملے عرض کروں گفتگو مکمل کر دوں۔ یہ کیسا پرسہ ہے؟ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں مدینے میں داخل ہوا۔ دیکھیے آج کا دن 3 ربیع الاول مشکل ترین دن ہے تاریخ اسلامی کا۔ آج کے دن کیا ہوا میں کچھ اشارے کر دوں گا۔ وہ صحابی فرماتے کہ میں مدینے میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ مجھے اطلاع مل چکی تھی کہ پیغمبر گرامی اسلام کا وصال ہو چکا ہے، تو میں اب تعزیت کے لیے چاہ رہا ہوں کہ ختمی مرتبت کے گھر کی طرف چلوں، آپ کی بیٹی کے گھر کی طرف جاؤں، جا کر تعزیت پیش کروں امیر المومنین کو۔ لیکن جب میں اس محلے میں داخل ہوا تو میں نے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا، تو مجھے یہ خیال آیا کہ ختمی مرتبت نے اپنی زندگی میں منع فرمایا تھا کہ اگر کسی گھر میں کوئی فرد انتقال کر جائے تو 3 دن تک اس کے گھر میں آگ روشن نہ ہو، کھانا نہ بنے، اس کے رشتہ دار، قریبی، احباب کھانا بنا کر اس کے گھر میں لے کے جائیں، اس کے گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے، اس کے گھر میں آتش نہیں روشن ہونی چاہیے، آگ نہیں جلنی چاہیے۔ کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلے جائے تو اس کے گھر میں آتش روشن نہ ہو، آگ نہ جلے، تو شاید مسلمانوں نے پیغمبر گرامی اسلام کی اس بات کو اہمیت نہیں دی اور گھروں سے کھانا بنا کر نبی زادی کے گھر میں نہیں بھیجا۔ جبھی ان کی گھر کے طرف سے دھواں اٹھنے کی نظر آ رہے، دھواں اٹھتا ہوا، یہ سوچ کر کہ وہ گلی میں داخل ہوئے۔ لیکن جب وہ بنو ہاشم کی گلی میں داخل ہوئے تو منظر بہت عجیب تھا۔ کیا منظر ہے؟ یہ تو بجائے خود کہ کوئی مسلمان کھانا بنا کے نہیں لے کے گیا، نبی زادی کے دروازے کو آگ لگی ہوئی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، اور پھر دیکھا کہ کچھ افراد گھر کے اندر گئے ہوئے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ منظر دیکھا کہ کچھ افراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی گلو اطہر میں رسی ڈالے ہوئے انہیں مسجد کی طرف لے کے جا رہے، اور دیکھا کہ آج فاتح خیبر خاموش ہیں۔ میرے عزیزو یہ اتنا عجیب مرحلہ ہے، اتنا عجیب مرحلہ ہے۔ میں نے کتابوں میں دیکھا ایک یہودی جو مدینے کا رہنے والا تھا، پیغمبر گرامی اسلام جب مدینہ میں تشریف لائے 10 سال تک یہ یہودی پیغمبر کا ہمسایہ رہا، اور پیغمبر نے اسے زندگی میں کئی مرتبہ اسلام کی دعوت دی، ہمسایہ ہونے کی حیثیت سے الگ طور پر اسلام کی تعلیمات، پیغام اس تک پہنچایا، اس کے باوجود یہ یہودی مسلمان نہ ہوا۔ یہ بڑے عجیب دن ہیں، جو بصیرت رکھتے ہیں، جو فکر رکھتے ہیں، یہ ایام، یہ دن، یہ لمحات، یہ اوقات، وہی یہودی جس نے 10 سال ختمی مرتبت کے ساتھ رہنے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھا تھا، جیسی دیکھا کچھ افراد علی کے گلے میں رسی ڈال کر آپ کو دربار کی طرف لے کے جا رہے ہیں، مسجد کی طرف، جیسی اس حال میں علی کے چہرے پر نگاہ پڑی، وہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیا ولی اللہ ووصی رسول اللہ۔ صحابی کہتے ہیں میں حیرت سے آگے بڑھا، میں نے سوال کیا کیا دیکھا تم نے جو کلمہ پڑھ رہے ہو؟
پیغمبر کی زندگی میں 10 سال پیغمبر تمہیں تبلیغ کرتے رہے، ہم نے بھی دیکھا تم نے کلمہ نہیں پڑھا. اب پیغمبر دنیا سے رخصت ہو چکے اور تو جیسے اس منظر کو دیکھ رہا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا. کیوں؟ کہا کہ یہ شخص جسے چند افراد اس وقت اسیر بنا کے مسجد کی طرف لے کے جا رہے ہیں، میں نے چند سال پہلے اسی علی کو جنگ خیبر میں لڑتے ہوئے دیکھا تھا، اور میں ان لمحات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا جب اسی علی نے خیبر کے دروازے میں ہاتھ ڈال کر در خیبر اکھاڑا تھا تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پورا قلعہ خیبر لرز رہا تھا. وہ دروازہ جسے ہم 20 لوگ مل کر کھول نہیں سکتے تو بند نہیں کر سکتے تھے، اس دروازے کو اسی علی نے اکھاڑا. اور جنگ خیبر میں فاتح خیبر علی، وہی علی آج چند اوباشوں کے ہاتھوں سے اسیر ہے. کچھ تو بات ہے، کوئی تو وجہ ہے. اس سے مجھے پتا چلتا کہ یہی اس رسول اسلام کا جانشین ہے، یہی وسیع ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ آج اسلام کی بقا اس کے سکوت اور خاموشی میں پنہان ہے، کہ آج اگر علی تلوار اٹھا لیں تو اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. یہ علی ہے، علی کو لے جایا جا رہا ہے، لیکن علی کے پیچھے پیچھے خاتون بھی چل رہی ہیں. کہا میں نے دیکھا یہ خاتون بہت مشکل سے چل رہی ہیں، دیوار کا سہارا لے کر کبھی اپنی کنیز کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہیں، 2 سے 3 قدم اٹھاتی ہیں، پھر یہ بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ہمت جمع کر کے اٹھتی ہیں. میں نے کسی سے پوچھا کیا ہوا، یہ کون ہے؟ مجھے بتایا کہ یہ نبی زادی ہے، یہ پیغمبر گرام اسلام کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے. کہ کیا ہوا، یہ خون کیوں بہ رہا ہے، یہ ایسے کیوں چل رہی ہیں، کبھی اٹھتی ہیں کبھی بیٹھتی ہیں. کہ ان کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا اور اب اس بی بی کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں. تو میں حیرت میں پڑا، یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر پسلیاں ٹوٹ چکے ہیں تو یہ بی بی اس حال میں کیوں چل کے جا رہی ہے اور کہاں جا رہی ہیں، کیوں علی کے پیچھے جا رہی ہیں. اور میں بھی چلتا ہوا مسجد نبوی پہنچا، اور جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوا میں نے دیکھا بڑا عجیب منظر ہے. علی امیر المومنین کے یہ دن بڑے مظلومیت کے دن ہیں میرے عزیزو. یہ دن عاشور سے کم نہیں ہے کسی طور، 10 محرم سے کم نہیں ہے. کیا مصیبت ہے، علی ابن ابی طالب کی گلو اطہر میں رسی ہے، ایک شخص نے تلوار نکال رکھی ہے، کچھ لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، علی خاک کے اوپر زمین کے اوپر بیٹھے ہیں، اور ایک فرد مسلسل علی ابن ابی طالب سے مطالبہ کر رہا ہے، اے علی خلیفہ کی بیعت کرو ورنہ میں تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا. اس حال میں نبی زادی مسجد نبوی میں داخل ہوئی. جب دیکھا کہ اتنی بے ادبی کی جا رہی ہے امیر المومنین سے، جانشین رسول کی اتنی توہین کی جا رہی ہے، ایک جملہ کہا ان کے پاس کھڑے ہو کر، وہ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، کہ تم علی سے بیعت لو، میں ابھی اپنے بابا کی قبر پر جا رہی ہوں اور میں اپنے بابا کی قبر پر جا کر اپنے سر سے ردا اتاروں گی اور میں بال کھول کر تم سب کے خلاف بددعا کروں گی. جیسی فاطمہ زہرا نے یہ جملے کہے، سلمان کہتے ہیں میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، اتنی بلند ہو گئی کہ اگر کوئی بچہ چاہے تو دیوار کے نیچے سے گزر سکتا ہے. ایسے عالم میں ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے مجھے اسی کیفیت میں کہا، سلمان جاؤ نبی زادی سے کہو کہ بددعا نہ کریں. میں دوڑتا ہوا گیا نبی زادی کی خدمت میں. علی فرما رہے ہیں، اے بی بی بددعا نہ کیجیے امت کے حق میں. فاطمہ زہرا پلٹ کے آئیں، پھر اسی اجتماع کے قریب کھڑی ہوں، کہا چونکہ میرے مولا علی کا حکم ہے اس لیے میں بددعا نہیں کروں گی، لیکن جب تک میرے آقا علی ابن ابی طالب کے گلے سے رسی نہیں کھولو گے فاطمہ واپس گھر نہیں جائے گی. یہاں تک کہ لے جانے والے مجبور ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے علی کے گلے سے رسی کھولی، اور اب فاطمہ زہرا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر گھر چلی. بس میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، دست ادب جوڑ کر بارگاہ فاطمہ زہرا میں عرض کروں گا، اے بی بی مسلمانوں نے آپ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا، بی بی آپ کو تازیانے لگے، آپ کے رخسار پر مسلمانوں نے تماچے مارے، بی بی آپ کی پسلیاں ٹوٹی، آپ کے محسن شہید ہوئے،
اور آپ بڑی مشکلوں سے چلتی ہوئی گھر سے مسجد تک آئیں، لیکن اس سب کے باوجود اب آپ نے اپنے عہد کے، اپنے زمانے کے امام کی زندگی بچا لی، ولی خدا کی جان بچا لی، آپ نے علی کو بچا لی اور اپنے ساتھ گھر کی طرف واپس لے کے جا رہی ہیں۔ اے فاطمہ زہرا، میری لاکھ مرتبہ جان قربان آپ کی بیٹی زینب بنت علی پر، جو 10 محرم تک مقتل کے ساتھ ساتھ چلتی رہی اپنے بھیا حسین تک، لیکن اپنے بھیا حسین کو نہ بچا سکیں، اور بھائی حسین 13 ضربوں کے ساتھ دشمن کی شمشیر کے نیچے شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔